बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम माशुमारा वती प्रोग्राम मैं वतन मैं जुस्त तहा गों से सरबाजी अमराई वशत कना गुलचारों का गुस्तगे रोचाना हमारा यक सक दिल पदर दे एक वेल एक इंसिडेंट है हमारा गिंदगात का और आमिशंद के बलूचिस्तान अच्छे ताल्लुकदारों के लगभग 200 स्टूडेंट्स जो हस्ता जो पंजाब यूनिवर्सिटी तहा वाने गया आयने जो हस्ते यक दूमी जमात जो आई नाम IGT इस्लामी जमीयत तलबा एक ऑर्गेनाइजेशन हस्ते आयने गुमा एक झड़पे बूता और आई रंद मचार तगे कि ये जो स्टूडेंट्स हस्ता जो बलूचिस्तान से ताल्लुकदार आयना जो हस्ते इंसदाद दहशत गर्दी है जो हस्ते एक्ट आइए तहा जो हस्ते पंजाब तहा लाहौर तहा अवदा जो हस्ते शाना बंद का नकबुत्ता गुलचारों का माशुमारा एक उशक लोटा कि ये जो 200 स्टूडेंट्स जो पंजाब बरक बुत्ता वाने के वास्ता बलूचिस्तान अच्छे ये एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराना बुत्ता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मगाचे चाइना बलूचिस्तान एंड फाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम बुत्ता 2012 तहा ये स्टूडेंट्स आउ द बरक बुत्तगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाना गया बुत्तगा आई रन जो हस्ते मारा बाज़े चुशे वाक़ियात और मारा इंसिडेंट गिंदगात कगा कि मारा जो हस्ते ने झड़पा ने जो हस्ते मारा मामलात गिंदगात कगा भले आई रन जो हस्ते ये मामलात इंचू बाज बड़े था कि गोस्ते के रोचाना यक ए जो जंग बुत्ता जो बलोच और पश्तून आउ द वानगा बुत्तगा आयने जो हस्ते जो पंजाब यूनिवर्सिटी तहा जो यक गलबा हस्ते यक मोनोपली हस्ते जमाती ऑर्गेनाइजेशन है आयने गुमा जो हस्ते एक झड़प बुत्ता और आई रन जो हस्ते हमारा जो मामलात गिंदगत का बहरहाल अनी गप हमेशंत के 200 बलोच स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के ताल्लुकदारों के मरदम दस्ता अन्नी आउदा जेला ने तहा बंदे और गोशक बह गए कि आयना बिल्कुल कट ऑफ कनक बुत्ता और कोशिश हमें बह गए कि आयना जो बेल बैग मबीते दूमी ने मगा अगर मैं बलूचिस्तान ने मगा बेचारे या बलूचिस्तान जो पॉलिटिकल फोर्स ने मगा बेचारे तो आउदा जो हस्ते हमारा कोई अंचे अहम है या मुस्बत जो हस्ते हमारा कोई एक रिस्पॉन्स दे माने आए गए तो गोरा हमें हमारा सवाल लग गए कि ये जो बलूचिस्तान के ताल्लुकदारों के स्टूडेंट्स जो पंजाब में तहा बंद इशाने जो हस्ते कोई सरोक या कोई इशाने जो हस्ते हमारा माँ बगोशें कोई पॉलिटिकल फोर्स या पॉलिटिकल कवर या शेल्टर जो हस्ते हमारा गिंदगा ने आए गए कि आज हस्ते हवाले चे गप का दमाई गुमा हमरदारी करने गए मज़हर अब्बास साहब आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की मज़हर अब्बास साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमें ये वाक़या नज़र आया और हम ये देख रहे हैं कि ये 200 स्टूडेंट्स जो हैं इनको जो है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के अंदर जो है इनको बुक कर दिया गया है और ये जो है अभी जेलों में बंद हैं ये इस सारे मामलात को आप किस तरह देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये दहशतगर्द कैसे बन गए और ये अब वहाँ पर बंद हैं इनका जो है क्या आपको हमें जो है फ्यूचर नज़र आता देख रहे हैं पंजाब में? देखिए पहली चीज तो ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाकयात कोई नई बात नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में माजी में और बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं और अभी कुछ अरसे पहले ही ये जो वाकया है ये भी मुझे उसी सिलसिले की कड़ी रखता है कि कुछ अरसे पहले जो पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन थे उनका कोई फेस्टिवल वगैरह होने वाला था जिसको दूसरी जमात इस्लामी जमीयत तलबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फिर उसको सबोटाज किया और इस मरतबा जो वाक़या हुआ है उसके बारे में ये इत्तलात हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा का कोई फेस्टिवल होने वाला था जिसपे पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन ने उसको जाके रोकने की कोशिश की। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की एक बड़ी तारीख है और उस तारीख में जो है बुनियादी तौर पे ख़ास तौर पे इस्लामी जमीयत तलबा के हवाले से ये बात रही है कि वो वहाँ किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का मौका नहीं देते। ये इल्ज़ाम रहा है। अब ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से तो नहीं है कि उस तरह, लेकिन ये बातें हमेशा से होती रही हैं। लेकिन इस वाक़े में गिरफ्तार करना तो एक चीज़ है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की जो एक्ट है वो बहुत स्पेसिफिक है और इसमें कहीं भी वो एक्ट ऑफ टेररिज्म नज़र नहीं आता कि जिसकी बुनियाद पे इंसदाद दहशतगर्दी की क्लॉज इस पर लगाई जाए। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को अब जो स्टूडेंट्स पे लगी है वो इसे चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में, लेकिन उसकी बहुत स्पेसिफिक वो होती हैं। इवन जो आम कत्ल हो जाता है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं जाता।
اس میں باقاعدہ اسپیسیفکلی جو آرمز استعمال ہوتے ہیں، جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی کیٹیگریز ہیں کہ یہ اسلحہ استعمال ہوگا تو یہ واقعہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں آتا ہے، ورنہ اگر آپ ہتھیار استعمال کریں گے تو وہ نہیں آتا. تو اس کی بڑی اسپیسیفک اور بہت کلیئر کلوزز ہیں. اسی لیے کئی مقدمات ایسے ہوئے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئے اور انہوں نے پھر واپس کر دیے کہ یہ ان کے اس پہ پریویو میں نہیں آتا جو 1997 ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لگائی گئی ہیں کلوزز، جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ان دنوں میں، اس کے تحت اگر ہم دیکھیں، اس کا جائزہ لیں تو یہ جو لگائی گئی ہے ایکٹ ان لڑکوں پہ، یہ مجھے غلط نظر آتی ہے. اچھا مظہر صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسپیس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خاص کر کراچی یونیورسٹی ہو، ایک لبرل اور پروگریسو اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے. مشال کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، وہ بھی بڑا لبرل اور سوشل قسم کا بندہ تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات اسی کڑی کا حصہ ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم ایک چیز تو دیکھیں، جب ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ تھی تو بلوچستان پنجاب گورنمنٹ بڑا وہ تھا کہ انہوں نے کوٹا سسٹم بھی دیا اور بلوچ اسٹوڈنٹ کو وہاں اکوموڈیٹ بھی کیا، لیپ ٹاپ بھی دیا، اور پنجاب میں جو ہے شہباز شریف جا کر وقتاً فوقتاً بلوچ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ملاقات کرتے تھے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے خاتمے کے بعد یہ جو کہانی ہوئی ہے، کیا اس کو آپ سیاسی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی لنک ہے اس گورنمنٹ کے؟ دیکھیں صحیح، براہ راست تو اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں لگتی، اور اسے ہمیں اس انداز میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس کو بلوچ اور غیر بلوچ یا پنجابی یا غیر پنجابی، یا ہمیں لسانی انداز میں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، کیونکہ اگر پنجاب یونیورسٹی ہے تو پنجاب یونیورسٹی میں تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو کام کرنے کا حق ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے لوگ ہیں، وہ اپنا کوئی فیسٹیول منا رہے ہیں، یا بلوچ اسٹوڈنٹ والے ہیں وہ اپنی ثقافتی کوئی شو کرتے ہیں، تو کسی دوسرے کو اسے روکنے کا حق نہیں ملتا. بالکل اسی طرح وہ اگر اپنا اسلامی جمعیت طلبہ اپنا کوئی فیسٹیول بنا رہی ہے تو دوسرے کو روکنے کا حق نہیں ملتا. لیکن یہاں انداز ذرا مختلف نظر آتا ہے. یہاں جو ہے وہ بالکل انہوں نے ایک طریقے سے مورل پولیسنگ کا جو انداز ہے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا. تو ہمیں اسے اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں پر طلبہ تنظیموں کو غور کرنا پڑے گا، اور یہی واقعات ہیں، یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ جب بھی طلبہ یونین کی بحالی کا مسئلہ آتا ہے تو یہی واقعات جو ہیں یہ اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو طلبہ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ خود سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ واقعی طلبہ یونین کی بحالی چاہتے ہیں، بحالی کو روانا چاہتے ہیں، تو انہیں پرامن ماحول اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر جب تک وہ نہیں پیش کریں، جو ہے وہ اس کو پروان نہیں چڑھائیں گے، کبھی بھی یہ چیزیں صحت مند جو سرگرمیاں ہیں. مظہر صاحب، دوسری بات نیشنل میڈیا کی، جیسے کہ دیکھیں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس میں جو حقیقت جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا میں ہمیں نظر آتی ہے. اب اس پورے واقعے کو دیکھیں آپ، اس پورے واقعے کو نیشنل میڈیا میں جس طرح سے کوریج کی گئی کہ شروع میں بالکل ایک ایسی خبر چلائی گئی کہ بھائی فلاں بندے نے فلاں تنظیم پہ اٹیک کیا، اور سوشل میڈیا میں یہ خبریں اب آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ بالکل جو خبریں نیشنل میڈیا میں چلی ہیں وہ بالکل اس کا کسی طرح سے حقیقت سے واسطہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ورسز یہ جو نیشنل میڈیا ہے، اس کو آپ کہاں سے دیکھتے، اس واقعے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ اگر غلط خبر بھی دے رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر کس نے دی ہے اور اس کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا میں جہاں بہت سی صحیح خبریں آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، بہت سے ایسی کیمپین ہوتی ہیں کہ جیسے نقیب اللہ محسود کا ہی کیس ہمارے سامنے ہے، تو وہ یقیناً اس میں بہت وزن ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی غلط سوشل میڈیا پہ غلط چل رہی ہے اور اس کو مین اسٹریم میڈیا اٹھا دیتا ہے تو پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی اپنی اونرشپ نہیں ہے. سوشل میڈیا کی کوئی ایڈیٹنگ فارم نہیں ہے ہمارے سامنے. جو چیز آ گئی وہ آ گئی، منوان آ گئی، اس نے چلا دی. لیکن جب اس کو آپ نیشنل میڈیا پہ اٹھاتے ہیں تو پھر نیشنل میڈیا کو اس کی رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں اب ایسی آئی ہیں، جیسے ابھی آپ خود یہ بتا رہے ہیں
کہ جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہیں بنسبت نیشنل میڈیا کے آنے پہ، لیکن پرابلم صرف یہی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ صحیح خبر ہو یا غلط خبر ہو، اس کی اونرشپ کوئی نہیں ہوتی، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے، کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ خبر کس کی ہے. تو یہ پرابلم ہماری رہی ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی خبریں آئی ہیں کہ جو نیشنل میڈیا کے مقابلے میں زیادہ ان کی اوتھینٹسٹی نظر آتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ صحیح بھی نکلتی ہیں. لیکن اس میں پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ اس واقعے کو، اور ہم چونکہ ہماری یہاں تحقیقاتی رپورٹنگ کا کوئی بہت زیادہ ہمارا وہ نہیں ہے، کہیں کسی بھی اخبارات میں یا چینل میں کوئی ایسا الگ سے اس طرح کی ٹیمز نہیں ہیں، انویسٹیگیٹو ٹیم، اس لیے ہمارے یہاں تحقیقاتی رپورٹنگ بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن پنجاب یونیورسٹی کے واقعات، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں ضرور ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور اب تو کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، حالانکہ یونیورسٹیز میرا خیال ہے پروونشل اس میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود دونوں کی ذمہ داری ہے، طلبہ تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی کسی کیمپس کو اگر اپنی اجارہ داری سمجھتا ہے تو وہ اجارہ داری جو ہے وہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ساری طلبہ تنظیموں کو ایکولی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں. مظہر عباس صاحب، اس سارے معاملات میں آپ پنجاب حکومت کا جو ہے کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور بالخصوص پنجاب پولیس کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو جو طلباء سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں کافی پارٹیسن نظر آ رہے ہیں، وہ فیورٹزم جو ہے وہ ان جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھ رہے ہیں ان کو جو ہے اس طرح کا جو ہے فیور نہیں مل رہا، اور ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ پنجاب پولیس کا رول کس طرح دیکھتے ہیں، یا حکومت کا پنجاب؟ دیکھیے، پنجاب گورنمنٹ کو اس چیز پہ بالکل نوٹس لینا چاہیے، اور ظاہر ہے پنجاب پولیس کا ایک خاص اپنا مزاج ہے، اور اس مزاج میں، لیکن وہ مزاج اس وقت تک نہیں وہ ہو سکتا جب تک انہیں ڈائریکشن نہیں ملی ہو. میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو اس چیز کو ضرور ریویو کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ واقعات ایسے نہیں تھے کہ جس میں کسی طالب علم کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے. تو اس کا میسج بہت خراب جائے گا، اس کا میسج بہت خراب جا رہا ہے. جبکہ اگر بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو جو نواز شریف صاحب 2013 میں الیکشن جیت کر آئے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا اور بہت ہی بولڈ فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے ڈاکٹر عبد المالک کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنوایا، حالانکہ ان کی نیشنل پارٹی کی میجورٹی نہیں تھی. تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر تھا پنجاب کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو میرا خیال ہے ان واقعات کو دیکھنا چاہیے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس حوالے سے، خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پہ ایک طلبہ تنظیم کے حوالے سے بہت واضح طور پہ چیزیں آ چکی ہیں سامنے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس میں خود جو اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط اور ایک منظم آرگنائزیشن ہے، ان کو اس چیز کی گنجائش نکالنے کی بہت ضرورت ہے کہ صرف وہ واحد پاکستان میں طلبہ تنظیم نہیں ہے، دوسری بھی طلبہ تنظیمیں ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن انسداد دہشت گردی کی جو کلازز لگائی گئی ہیں وہ بالکل غلط نظر آتی ہیں، کیونکہ اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہیں نہیں نظر آتا اس سارے کلیش کے اندر. تو میرا خیال ہے اس کو تو فوری طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو انٹروین کر کے اس کو ختم کروانا چاہیے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ شرکت کرنے کا. گلے شاہرخ وہاد بوتا یک گونڈے اوشتے پاد اشمید ساڑی پہ